अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। इस डिस्कशन में मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अबू बकर साहब भी इस डिस्कशन में हमारा साथ देते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, इससे पहले हम जब भी अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं तो हम कोई भी पॉलिटिकल इशू जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो अहम इशू है वो डायरेक्टली आवाम से रेलेवेंट है, क्योंकि जब से बजट आया है तब से हम देख रहे हैं कि आवाम जो है वो लगातार मुश्किलात का शिकार हैं। हमने देखा कि पहले जब बजट आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके रेट्स बढ़ा दिए गए, स्पेशली अशिया खुरोनोश के रेट्स बढ़ाए गए, फिर मेडिसिन्स के जो रेट्स हैं वो भी बढ़े उसमें। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस्तेमाल के जिसके रेट्स बढ़ा दिए गए, टैक्सेस लगा दिए गए। फिर हमने देखा कि बिजली के रेट्स भी बढ़ा दिए गए, फिर गैस के रेट्स जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए, पेट्रोल के रेट्स बढ़ा दिए गए। आज फिर जो है वो आवाम के ऊपर बिजली के रेट्स जो है वो बढ़ाने का एक जो बॉम्ब है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोल की मैंने बात की तो उसको लेकर जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उसके और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हुए। उन्होंने कल इंदिया दिया था कि हम हड़ताल करेंगे और ये हड़ताल कल से शुरू हो जाएगी, और देखते हैं फिर कहाँ तक जाती है ये हड़ताल और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो क्या एक्शन लेती है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर एक डिटेल्ड पैकेज देखते हैं, वापस आते हैं और डिटेल में ही डिस्कशन करते हैं। महंगाई के मारे अवाम को 440 वॉट का बड़ा झटका लगा दिया गया। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए 1 यूनिट की कीमत 65 रुपए तक पहुंच गई। अवाम शदीद गर्मी में पंखा चलाने के भी काबिल नहीं रहे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी होने वाले टैरिफ के मुताबिक बिजली का 1 यूनिट टैक्सेस और एडजस्टमेंट्स के बगैर ही 48.84 रुपए में मिलेगा। माहाना 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। यानी टैक्सेस के बगैर ही 100 यूनिट का जो बिल 1648 रुपए आना था वो अब 2359 रुपए होगा, और टैक्सेस शामिल कर लें तो बिल 4000 रुपए से भी ऊपर चला जाएगा। 200 यूनिट की बात करें तो इस स्लैब के 1 यूनिट की कीमत 30 रुपए 7 पैसे मुकर्रर की गई है, जिसके बाद 200 यूनिट का बिल जो बगैर टैक्सेस के 4590 रुपए बनता था वो अब 6014 रुपए हो जाएगा, और अगर टैक्सेस भी शामिल कर लें तो बिल 10,000 रुपए से भी तजावुज कर जाएगा। बात जैसे ही 201 यूनिट से आगे बढ़ेगी और प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी तो सार्फिन की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि इस स्लैब के 1 यूनिट की कीमत 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर की गई है। यूं 300 यूनिट का जो बिल 8142 रुपए आता था वो अब 10,278 रुपए हो जाएगा, और अगर टैक्सेस भी शामिल कर लें तो बिल 17,000 रुपए से भी ज्यादा होगा। गर्मी में ठंडी हवाओं के झोंके एंजॉय करेंगे तो हुकूमत की तरफ से गर्म हवाओं की सलामी मिलेगी। 400 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे मुकर्रर किया गया है। यूं बिजली की बुनियादी कीमत जो 12,852 रुपए थी वो 15,660 रुपए हो जाएगी, और टैक्सेस शामिल करने से बिल 25,000 रुपए से ज्यादा आ सकता है। गर्मियों में एसी चला लें तो 500 यूनिट्स का बिल तो आ ही जाता है। हुकूमत की तरफ से ऐसे सार्फिन के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं। उनके लिए 1 यूनिट का बुनियादी टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे हो जाएगा। इस स्लैब के लिए 500 यूनिट का बिल जो पहले 17,620 रुपए था वो 20,680 रुपए होगा, और अगर टैक्सेस भी शामिल कर लें तो बिल 30,000 रुपए से ज्यादा आएगा। अबू बकर साहब, ये डिटेल में एक पैकेज हमने देखा है, और ये जो बिजली के रेट्स हैं 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक ये रेट्स होंगे। फिर जैसे ही 100 क्रॉस होगा तो रेट्स बढ़ जाएंगे, 200 क्रॉस होंगे और रेट्स बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर भी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो वावेला कर रहे हैं, और उनका बनता भी है, और बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब है इसको लेकर। इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और ये हुकूमत इस तरह से क्यों करती है? ओवरऑल जो महंगाई बढ़ गई है उस पर भी आपका कमेंट चाहूँगी।
دیکھیے افسوس کی بات تو یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ صرف واویلا ہی ابھی تک کر پائے ہیں، اس سے آگے انہوں نے اپنے احتجاج کو چینلائز نہیں کیا، کیونکہ جب سوسائٹی باہر نہیں نکلتی اور صحیح طرح سے اپنے معاملات رکھتی نہیں اپنی اشرافیہ کے سامنے، اپنے مسائل ان کے سامنے اس طرح سے آتے نہیں ہیں، تو پھر اشرافیہ آپ کے فیصلے ایسے ہی کرے گی نا۔ اب یہ جو بجلی کے ریٹس آپ بتا رہی ہیں، یہ 300 یونٹ تک کے وعدے تھے کہ یہ ہم فری کر دیں گے اس ملک میں، بالکل، تو اب ان کے دور میں یہ ہم اقدامات سارے دیکھ رہے ہیں، آئے روز بجلی کا بیسک ٹیرف جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب اس وقت آلموسٹ یہ 7.25 روپے اور بڑھا ہے، تو اس میں یہ 48 روپے کے لگ بھگ ہو گیا، یہ 50 روپے کو ٹچ کر رہا ہے کہ ایک یونٹ تو اتنے کا ہوگا، باقی ٹیکسز اور باقی چیزیں علیحدہ سے ابھی ایڈ ہوں گی۔ یہ جون میں جن کا 200 یونٹ تک بل آنا تھا وہ تقریباً 61.5 روپے کا ایک یونٹ انہیں پڑنا تھا۔ تو یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ جس ملک میں آپ پنکھا نہیں چلا سکتا عام آدمی، وہاں انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور انڈسٹری نہیں چلے گی تو پھر ہماری بچت کہاں سے ہوگی؟ ان امپلائمنٹ اس سے بڑھے گی، انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ اگر چلے گی بھی صحیح اتنی مہنگی انرجی کے اوپر، تو وہ پھر کس طرح کی چیزیں پروڈیوس کرے گی؟ وہ مارکیٹ میں، کمپیٹیٹو مارکیٹ میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہاں انڈیا کی ایکسپورٹ جا رہی ہیں، جہاں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ جا رہی ہیں، ویتنام کی جا رہی ہیں، وہاں ہمارا ایکسپورٹر اس کی پرائس کہاں کھڑی ہوگی؟ وہ تو پرائس مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا۔ صحیح۔ پھر اس سے بڑھ کر اس کو آپ ایکسچینج ریٹ کیا دے رہے ہیں؟ روپے اور ڈالر کے مقابلے میں جو ڈسپیرٹی ہے، جب وہ خام مال منگوا رہے ہیں اس کو وہ بھی مہنگا پڑ رہا ہے۔ پھر اتنی انڈسٹری، ہیوی انڈسٹری چلانے کے لیے آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جانا ہے، بینکوں کے پاس جانا ہے، تو بینک جو ہے کتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بالکل ضرور لیں، ان سے پوچھیں کیسے نکلے اس سے۔ شبر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اس وقت اوورآل تو مہنگائی ہے ہی، لیکن اس وقت ہم جو بجلی کے ریٹس انکریز ہوئے ہیں، جو بنیادی ٹیرف میں 7.12 روپے جو ہے روپیز اضافہ ہوا ہے، اس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اور سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ جو ایک یونٹ سے لے کے 100 یونٹ تک، پھر 100 یونٹ سے 200 یونٹ تک، پھر یہ جو ریٹس میں ڈفرنس ہے سر، یہ حکومت اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ کیا اس میں وہ عوام کو ریلیف دے سکتی ہے کہ ریٹس ایک جیسے ہی ہوں سب تمام یونٹس کے؟ ہیلو جی شبر زیدی صاحب، آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ سوال میں دوبارہ ریپیٹ سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ریٹس میں ڈفرنس ہے، جیسے یونٹس انکریز ہو رہے ہیں، ریٹس میں بھی ڈفرنس آ جاتا ہے۔ سلیب جو ریٹ ہے، 1 سے 100 یونٹ تک ڈفرنٹ ریٹ ہے، پھر 100 سے اگر اپ ہو جاتے ہیں تو پھر ڈفرنٹ ریٹس ہو جاتے ہیں۔ سر یہ حکومت اس طرح سے کیوں کرتی ہے، اور کیا اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ کیا سیم ریٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ جب آپ کا جو کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ جو کم کنزمپشن کر رہا ہے جی اس کا ریٹ جنرل ٹیرف سے کم ہو، بیسیکلی یہ کنسیپٹ یہ ہے نا ہمارا بیسیکلی۔ تو وہ جب آپ اس کو نیچے، جب آپ ٹیرف کو اسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو کم یونٹ استعمال کر رہا ہے ان کو آپ ایک سستی بجلی دیں، اور جو زیادہ یونٹ استعمال کر رہا ہے اس کو مہنگی بجلی دیں۔ ٹھیک ہے سر، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آج کل تو گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ تو چلتی ہیں، جیسے فریج ہے گھر میں عام ہے، اور پھر پانی کی موٹر چلتی ہے سر، وہ بھی عام ہے، ٹھیک ہے، تو اے سی بھی چلتے ہیں، ایک آدھ اے سی تو ہر گھر میں چلتا ہی ہے آج کل میں، اگر ہم اوورآل دیکھیں تو سر پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ آ گئی ہے نا جی کہ اگر آپ صرف ایک پنکھا یا ایک چھوٹی موٹی چیز چلائیں، ٹی وی اور چلائیں، تو بھی آپ کا بجلی کا بل 20-25 ہزار کے قریب آ رہا ہے۔ تو اب میرا مقصد کہنے کا ہے، یہ جو بجلی کا جو ٹیرف ہے، اب یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہماری جو بائنگ پاور ہے، مطلب جو قوت خرید ہے آدمی کی، اس کے بس سے باہر چلا گیا ہے۔ میں ایک عام آدمی جو ہے وہ بجلی نہیں لے سکتا، اور یہ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ جو پہلے اگر آپ 5 سال پہلے کا ٹیرف دیکھیں اور آج کا ٹیرف دیکھیں، اس میں تقریباً 4 سے 5 گنے کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ شاید ان سے سنبھل نہیں رہا ہے۔ اچھا زیدی صاحب، سر ہماری تھوڑی رہنمائی کر دیں کہ بجلی جو ہے وہ مہنگے فرنس آئل سے ہم پروڈیوس کرتے ہیں، پھر پورے ملک میں بجلی کی جو چوری ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں وہ جو بڑھ رہے ہیں اور وہ دینے پڑ رہے ہیں آئی پی پیز کو، اس کو کیسے فکس کرے حکومت؟ اس کو فکس کرے گا تو ملک آگے بڑھے گا۔ اس کے اندر جو ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہائیڈل والا سائڈ ہے
हाइडल वाले साइड पर हम डैम नहीं बनाया जो कि चीपेस्ट बिजली है, तो वो हमारा वो एक तो साइड वो कमजोर पड़ गई कि हाइडल। दूसरा फिर हमने सोलर पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की। अगर आप इंडिया का देखें तो इंडिया ने बहुत तेजी से सोलर में कन्वर्ट करते जा रहे हैं वो अपने आप को, और वो सोलर पे जाते जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने विंड में इन्वेस्टमेंट की, तो हमारी तो सारी की सारी बिजली अब फॉसिल फ्यूल से बन रही है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अब उसके बाद प्लांट हमारे पुराने हैं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी खराब है। अब तीसरी बात है कि IPPs जो है उनसे हमने एग्रीमेंट इस तरह किए हुए हैं कि हम उन्हें फिक्स चार्जेस देते हैं, चाहे वो इस्तेमाल करें या नहीं करें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब उसमें जो है कि हमें चाहिए ये कि हम IPPs को, सारे IPPs को एक लोन लेकर रीपे बाय कर लें, वो हमें सस्ता पड़ेगा, ना कि हम उनका जो खर्चा बर्दाश्त करते जाए। अगर आप सारे IPP को खरीद लेंगे तो ये 4 से 5 बिलियन डॉलर का खर्चा है, और जो आप उनको आगे सालों में देंगे वो उससे डबल से भी ज्यादा है। मगर गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहती, उनकी हिम्मत नहीं है। मगर IPPs के साथ आप चल नहीं सकते, ये आपको एक दफा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्को, फेस्को, लेस्को, ये सारी कंपनियां हैं, ये आपको प्राइवेटाइज करनी थी और लाइन लॉसेस को कम करनी थी। ये 20 साल से आप मजाक कर रहे हैं और आपने एक कंपनी भी प्राइवेटाइज नहीं की डिस्को। तो इस तरह तो ये नहीं हो सकता ना। ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है कि आप अल्टीमेटली हर चीज का बोझ कस्टमर पे डालते जा रहे हैं, और गवर्नेंस जो है वो एनर्जी के केस में कहीं पे भी ठीक नहीं हुई, और वो अब बेसिकली इनके हाथ से बात निकल गई है, क्योंकि अब जो इतना बड़ा मसला बिजली का पड़ गया है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो उसको हैंडल नहीं कर सकेगी। बिल्कुल सही है शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नोखे साहब, 300 यूनिट्स फ्री देने की बात की थी गवर्नमेंट ने, लेकिन ये तो धमाका ही धमाका करते जा रहे हैं, आवाम के सरों के ऊपर बम फोड़ते जा रहे हैं। वो दावे वादे जिनके ऊपर इन्होंने वोट लिए, इक़्तिदार में आए, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और उन कुर्सियों पर बैठकर ही ये आवाम के बारे में इस तरह के फैसले कर रहे हैं। सर, वो वादे कहाँ गए 300 यूनिट्स फ्री देने वाले? सुमेरा, पहले तो इस पे बात कर लें कि ये जो बिजली का रेट बढ़ा है ये ज्यादती है। बिल्कुल, इस पे तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, ना किसी का डिफेंस किया जा सकता। बात ये है कि आपको याद होगा बिजली, अबू बकर साहब, घरों के अंदर मीटर लगे हुए होते थे। जी। और वो मीटर रीडर आता था, वो फिर एक स्टूल पे चढ़ के और वो मीटर नोट करता था, और डायरेक्ट लाइन बिजली की घर के अंदर आ रही होती थी। हाँ जी। और बिजली चोरी नहीं होती थी। क्यों? इसलिए कि मिट्टी के भाव थी, रेट्स कम थे। बिल्कुल ऐसे। तो वो जो मिट्टी के भाव थी, वो जब सोने के भाव हुई तो यकदम जाहिर बात है और मीटर बाहर शिफ्ट हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि बिजली के रेट्स बढ़ने से चोरी ज्यादा होगी। अब इसके तरीके ज्यादा निकलेंगे चोरी के। वो मैं पढ़ रहा था, वो डिजिटल मीटर्स लगाने का सिलसिला शुरू किया है, वो पता नहीं कब तक कंप्लीट होते हैं। होगा, बिल्कुल ऐसे ही। कब लगते हैं, क्या मीटर्स लगे? अच्छा, उधर तो खूब उनका डिजिटल मीटर्स के बारे में कहा जा रहा है जी कि उससे आपको बिजली जो है वो उसके यूनिट्स ज्यादा नहीं पड़ेंगे, यानी जो कहते हैं ना कि लाइनमैन यूनिट ज्यादा डाल गया। जी जी। और उसमें कोई प्रीपेड का भी अच्छा, हाँ प्रीपेड भी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मीटर लगे हुए हैं, सुमेरा, मुझे एक चीज की समझ नहीं आती। अभी शबर ज़ैदी साहब ने भी कहा, गवर्नमेंट कहती है 200 यूनिट 300 यूनिट, और एक भी ऊपर हुआ तो आप अगले स्लैब में चले जाएंगे। ठीक है जी जी। मैं देखता हूँ खंभों पे लगे हुए हैं मीटर, ऊंचे ऊंचे साइडों पे। इधर लोगों को तो यही नहीं पता कि मीटर पढ़ना कैसे है। आपको पता है अबू बकर साहब, चले आपको पता होगा, कुछ और को पता होगा, जो वो मीटर है वो बड़ा खासा कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपको कहा, अच्छा, उस तक जाना, उस तक पहुंचना, आजकल तो मीटर के पास ही खड़े हो तो शक पड़ जाता है बाकी लोगों को चोरी करने लगा जी। इसलिए अच्छा, वो ना मीटर पढ़ना आता है, आप कम से कम कोई ऐसा सिलसिला नहीं कि यार मैं मोबाइल की कोई ऐप खोलूं और मेरे मीटर की रीडिंग उस पे आ जाए और मुझे पता चल जाए कि यार अब मैं हाँ इतने यूनिट हो गए और अब मैंने अपनी चीजें रोक देनी है। बकौल वापडा के ये जो कंपनीज हैं वो कहते हैं जी वो जो डिजिटल मीटर होगा उसका आपके मोबाइल पे आ जाया करेगा। तो मसला तो फिर वही है, मसला तो बिजली की कीमत का है। बिजली चोरी हो रही है तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं। एग्जैक्टली। बिजली लाइन लॉसेस हो रहे हैं तो वो वापडा उसका जिम्मेदार है। ये क्या बात हुई कि उधर से अगर कोई चोरी हुई और उधर से लाइन लॉसेस हुए तो उसके जिम्मेदार अवाम है, उसका खमियाजा वो भुगतेंगे। बात यह है कि बिजली को आपने इतना मुश्किल बना दिया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप घरों की छतों पे चढ़ के देखें ना तो हर तरफ सोलर लगे हुए हैं। जिस घर ने सोलर नहीं लगवाया हुआ उसको तो इनाम दें कि वो आपके बिजली के निजाम में शामिल है। उसका शुक्रिया अदा करें बिल्कुल कि यार
یہ اگر بجلی نہ استعمال کرتا تو ہم آگے اپنا سسٹم کیسے چلاتے؟ بجائے اس کے اس کو آپ سزا دے رہے ہیں. اس کا شکریہ ادا کیا ہے نا یہ 7 روپے مزید بڑھا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اس کو آپ نے مزید پیس کے رکھ دیا کہ 7. اب مجھے بتائیں جو بندہ ایک پنکھا اور دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ایک پنکھا ایک گھر میں سمیرا بوڑھے والدین ہوں, میاں بیوی ہوں, بچے ہوں, کیسے ایک کمرے میں سو جائیں؟ اور بزرگ تو میں نے کئی ایسی جگہ دیکھی جتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے اللہ ہمت دے ان کو, ورنہ ایسا لگتا ہے یہ لوگ تو پگھل جائیں گے. بالکل ایسے کہ اے سی تو اب اے سی لگژری تو رہی نہیں, اے سی تو بنیادی ضرورت ہے آپ کی. گرمی میں آپ کا کوئی ایک کمرہ تو ایسا ہونا چاہیے جہاں کم از کم, اچھا جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی, جب آپ ڈھنگ سے سو نہیں سکتے تو آپ کے اندر چڑچڑا پن آتا ہے. چڑچڑے پن کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, لوگ ہر وقت غصے میں بھرے ہوئے پھر رہے ہیں. تو آپ کم از کم اتنا تو کرم کریں کہ یار یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ایک گھر میں ایک پنکھا اور ایک لائٹ, گھر میں استری نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اچھا اس کے گھر میں موبائل بھی ہوتے ہیں, وہ بھی چارج ہوتے ہیں, وائی فائی بھی لگے ہوئے ہیں, اوون بھی ہے, یہ بنیادی ضروریات ہیں یہ گھروں کی. بلب بھی ہیں, ٹی وی بھی ہے, کہیں ایک کمرے میں کوئی یار ایک ڈرائنگ روم بھی ہے, کہیں 2 بچے ادھر لیٹے ہوئے ہیں کمرے میں تو ڈرائنگ روم میں کوئی آیا تو اسے بغیر پنکھے کے بٹھا دیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ جو ٹیرف بنایا جاتا ہے نا جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو رعایت دینی چاہیے, ان میں شاید جھونپڑی والے بھی شامل نہیں ہیں. وہ بھی پنکھا لگائیں تو ان کا بل زیادہ آ جائے. لہٰذا یہ خدا کے لیے ابو بکر صاحب کہہ رہے تھے نا عوام صرف فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ احتجاج کر رہی ہے, وہ باہر نہیں نکلتی. بھائی میں نے اس دن بھی کہا کیا کریں وہ باہر نکل کے, اب عوام اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں, انہیں پتہ ہے ہم باہر نکلیں گے تو ہم پسینے میں شرابور ہو کے اپنی دہاڑی مار کے واپس تو آ سکتے ہیں, ہونا کاک نہیں, ہونا کاک نہیں, ہوتا کہاں ہے. میں اب ذکر تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ اسی طرح احتجاج ہوا, اس احتجاج کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں دیکھیے لوگوں نے اپنی بات منوا لی نا, حکومت مجبور ہو گئی, چلے وہاں تو چلو ہمارے معاملات کچھ اور ہیں. لیکن جن علاقوں میں جہاں جہاں آپ کی بجلی استعمال ہو رہی ہے, اور بجلی بھی وہ استعمال ہو رہی ہے جس کا کوئی ریزن بن رہی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور اے سی یوز ہو رہے ہیں. ہاں جی, گرمیوں میں ظاہر پگھلا دینے والی گرمی ہے. لوگ اپنے گھروں میں کسی نے اے سی لگایا اور انورٹر تقریباً سب نے انورٹر لگایا. جی بالکل صحیح. لوگ 27 پہ بھی رکھ کے اسی بیچارے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہوگا کیا جب یہ بل نہیں ہے. لوگ زیورات بیچ رہے ہیں, اپنی گاڑیاں بیچ رہے ہیں, یہ کہ کسی طرح سے بل اتر جائے. بالکل صحیح. تو میں نے اسی لیے کہا کہ اس معاملے کا بہترین شاندار حل یہ ہے, خدا کے لیے عوام کو میں کہہ رہا ہوں, جہاں اب پتہ نہیں کچھ عرصے بعد سولر کی قیمتیں بھی نہ بڑھ رہے ہیں. ہاں جی. تو اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہو تو جو جمع پونجی ہے یا کسی سے پکڑ کے آپ لگوائیں, یہ سہولت لگوائیں گھر میں, سولر لگوائیں. بالکل صحیح. ابو بکر صاحب لائن لاسز والی بات, وہ ایشو تو اپنی جگہ ہے ہی کہ اگر ایک علاقے میں بجلی چوری ہوتی ہے تو وہ پورے اس شہر کو یا پورے اس علاقے کو بھگتنا پڑتی ہے. ایک بات. دوسری بات, ایک اور اہم ایشو یہ بھی جو فری یونٹس دیے جاتے ہیں سرکاری ملازمین کو, ریٹائرڈ ملازمین کو, اس کے اوپر حکومت کو آپ کو نہیں لگتا کہ ایکشن لینا چاہیے؟ اور اب وقت ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, لیکن ان کو بالکل نہیں چھیڑا جا رہا. دیکھیں گزشتہ برس کا جب بجٹ آیا تھا تو ایک بڑی کمپین چلی تھی کہ یہ جو فری یونٹس ہیں یہ ختم کر دیجئے ہیں, بیوروکریسی کو ہم کیوں دے رہے ہیں, یہ بہت بڑی رقم ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, پھر ظاہر ہے آپ نے نظام بھی چلانا ہے اپنے ملک کا, دفتر بھی چلانے ہیں آپ نے, لیکن بہرحال کچھ قربانی کا حصہ تو دینا پڑے گا اشرافیہ کو. انٹائٹلمنٹ والی بات اپنی جگہ پہ کہ بڑے بڑے قابل لوگ ہیں جو سرکاری نوکریوں کے اوپر کام کرتے ہیں, کل کو وہ نہیں کریں گے, برین ڈرین ہو جائے گا, پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائے گا, تو چلے جائیں. اب سب کو سوچنا ہے کہ یہ ایک غریب قوم ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ غریب قوم کے جو افسر ہیں ان کا تو شاہانہ لائف سٹائل ہو, وہ تو ایک بالکل ایلیٹ کیپچر ہو, لیکن عام آدمی کی حالت یہی ہو کہ وہ ایک پنکھے کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. انڈسٹری بالکل بند پڑی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پرابلم جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز بھی ہیں. اب کل سے ایک ہڑتال ہم سن رہے ہیں, وہ بھی ہوگی, ایک وہ نیا تماشا ہوگا. پھر آپ کا جو گیس کا سیکٹر ہے اس کا جو محض گردشی قرضہ ہے وہ بھی لگ بھگ 3000 ارب روپے سے زیادہ ہے.
تو آپ کا کوئی ایک پرابلم ہے جہاں سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، جو ہے نا یہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ابو بکر صاحب، وہ مذاکرات میرا خیال ہے شاید ان کے ہو گئے نہیں، لیکن اس میں ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے، چلو اللہ کرے آئی ایم ایف سے تو ہو گیا نا، لیکن پرابلم تو یہ رہے گی اپنی جگہ، اچھا ہڑتال نہیں ہو رہی، ہڑتال نہیں ہو رہی، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے، ابو بکر صاحب ذرا سن لینے دیں، تازہ خبر ہے جی ابھی تازہ خبر کیا خبر ہے؟ اور خبر یہ ہے کہ کل پیٹرولیم ایسوسی ایشن والی ڈیلر ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے ہڑتال کو منسوخ کر دیا ہے، معطل کر دیا، کل ہڑتال نہیں ہونے جا رہی۔ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول کی، جیسے کہ بڑھ رہی ہیں، ہم نے 20 روپے کا وعدہ کر رکھا ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھائیں گے، جی جی، تو اس نے ٹرانسلیٹ تو ہونا ہے، پھر آگے وہ آپ کے کرایوں میں بڑھے گی، بالکل گڈز کی قیمتیں بڑھیں گی جو آپ کے گڈز ٹرانسپورٹ کی ہیں، آپ کی انڈسٹری پہ اس کا علیحدہ سے امپیکٹ جائے گا، آپ کا دودھ والا اس کے بڑھنے سے اور اس کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، بالکل ایسے۔ اب بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے، یہ آپ دل تھام کے سن لیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور کراچی میں جو دودھ کا لیٹر پیکج دودھ کا جو ہے وہ پیرس سے زیادہ مہنگے ریٹ پہ بک رہا ہے، پیرس سے، یہ پاکستان ہے بڑی افسوس اور یہ کراچی میں ہے۔ پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ بجٹ سے پہلے $1 $1.33 جو ہے نا، $1.33 کا، اب 35% اور زیادہ مہنگائی بڑھ گئی اس بجٹ کے بعد، بالکل ایسے۔ تو آپ لوگوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں پینسلوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں تھوڑا بہت ریلیف دیا ہے، لیکن جو دوسری اسٹیشنری ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز ہیں، تو کوئی ایسا شعبہ بچا نہیں ہے۔ اب لوگ اپنا ایئر ٹکٹ خریدتے ہیں، طرح طرح کے اس میں ٹیکسز لگے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، مگر ہم نے ایک اور ٹیکس لگا دیا ہے کہ آپ جہاز پہ بیٹھے تو ہیں نا، یہ جرمانہ ہے، آپ نے ٹکٹ بھی خریدا ہے اس میں بھی ٹیکسز دیے آپ نے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، قدم قدم پہ آپ بلیڈ ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ پر ایک اور ٹیکس ہے کہ آپ پر جرمانہ ہے کہ آپ اس ملک سے، اس حالات سے محنت کر کے باہر کمانے اگر آپ جاتے ہیں تو بھی آپ پہ جرمانہ ہے، آپ ٹیکس دے کے جائیں، ٹیکس دے کر جائیں گے۔ اچھا میرا خیال ہے اب ایک شعبہ رہ گیا ہے کہ آپ اس ملک کی فضاؤں میں، اس کے جغرافیہ میں آپ سانس لیتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اور اس کے لیے تیار رہیں۔ اچھا ابو بکر صاحب، نخیل صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، نون لیگ کا جب بھی دور آتا ہے تو کچھ علاقوں میں، جیسے اگر میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ بھی متفق ہوں گے میری بات سے، جیسے پتنگ بازی کو جتنا سختی سے انہوں نے روکا اور اس کے اوپر انہوں نے قابو بھی پایا، تو اس طرح سے جن علاقوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے، کیا یہ ان علاقوں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس حکومت کو سختی کرنی چاہیے، چھاپے مارنے چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تاکہ کم سے کم ایک سائڈ سے تو ریلیف ملے نا عوام؟ تو ایک حکومت جو ہے وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جا کے گریڈ اسٹیشن بحال کروا دے، وہاں حکومت کو کیا چاہیے، کیا کرے؟ بات یہ نہیں، یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، لوڈ شیڈنگ والا جو معاملہ ہے، پورے ملک کا معاملہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں یہ جو بند ہوئی نا پتنگ بازی، جی جی، یہ باقی شہروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو بسنت جو ہے لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد، بڑے سخت ایکشن ہوتے ہیں یہاں ہوا نا، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی جو ہوا معاملے خطرناک ہوئے اس وجہ سے بند کرائی۔ بجلی تو پورے پاکستان کو مل رہی ہے، اس سے زیادہ خطرناک بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے اس میں افرادی قوت زیادہ چاہیے، اس کی سزا تو یہی ہے کہ جہاں زیادہ ہو رہی تھی وہاں لوڈ شیڈنگ کر دی جائے، اس کی سزا تو یہی بنتی ہے۔ آپ کی والی بات ہے نا کہ ساتھ والے جو ہیں وہ کیوں پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے اتنی افرادی قوت نہیں ہے، یا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی پھر فوج کو کیوں بلایا، پھر انوالو کریں فوج کو، پھر بلا لیں ان کو کہیں گے جی یہ ہو رہی ہے بجلی کو ابھی انوالو کرنے کی بات چل رہی ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا مسئلہ یہ نہیں ہے سمیرا، مسئلہ یہ ہے کہ چلے اچھا روک لی بجلی، آپ نے چوری روک لی، یہ جو لوگ بل دے رہے ہیں کیا یہ بجلی چوری کا بل دے رہے ہیں؟ ان کے یونٹس کا تو یہی ریٹ رہنا ہے۔ اور میں دوسری ایک بات بتاؤں، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ یہ لائن مین جو ہیں، مطلب انہوں نے بڑا خطرناک مسئلہ لکھا ہوا کہ جی میرا بجلی میں نے اتنی استعمال کی کہ 200 یونٹ بل بن رہا تھا، لیکن لائن مین جو ہے وہ ایک دن لیٹ آیا تو یونٹ بڑھ گیا ہوا تھا تو مجھے وہ پڑ گئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری خود کچھ لوگوں سے اس بارے میں بات ہوئی ہے، وہ جو لائن مین ہے نا، یہ پیسے لائن مین کی جیب میں نہیں جانے ہوتے، ظاہر ہے۔ میری جن لائن مین صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا یار کسی کا، میں خود غریب بندہ ہوں، کسی کا بل زیادہ یا کم آئے میری جیب میں پیسے جائے تو چلو مجھے سمجھ بھی آتی ہے، تو لیکن کسی کا یونٹ زیادہ لکھنے سے حکومت کی جیب میں جائے تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ اتنا میں حکومت کا حمایتی کب سے ہو گیا ہوں؟ لہٰذا یہ کام، یہ لائن مین یہ کام، اور ہر علاقے کا ایک ٹائم شیڈول مقرر ہے، بالکل صحیح ہے، کہ اس یہاں کی آج ریڈنگ آپ کو ریڈنگ ڈیٹ تک لکھی ہوئی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے نظام صحیح کریں کہ جو شکایات آتی ہیں
دیکھیں آپ کو پتہ ہے قسطوں والا سسٹم بھی ختم کر دیا ہوا ہے. جی جی بالکل بالکل. یعنی جس کا بل بیچارے کا 20,000 آتا تھا وہ اس کی 2-3 قسطیں کروا لیتا تھا, وہ بھی سسٹم ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے ایسے جان بوجھ کے کچھ پوائنٹس بنائے گئے ہیں کہ عوام کو کس طرح سے تنگ کرنا. اور یہ اب کی بات کسی سیاسی جماعت کی نہیں میں بات کر رہا, سب کی کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا بجلی کا بل آتا تھا, آپ 1 مہینے جمع نہیں کراتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگلے مہینے وہ آپ سے پوچھ لیتے تھے. اب تو آپ نہ جمع کرائیں تو چوتھے روز وہ آ جاتے ہیں. وہ بھی ایک قسط ہو جاتی تھی نا کہ آپ 1 مہینہ, چلو آپ نے کہا کہ یار چلو میں اگلے مہینے جمع کرا دوں گا. اب اس کی سہولت بھی نہیں. لوگوں کو کم از کم کوئی پیسے جمع کروا. اور ایک اور کام ہو رہا ہے آج کل, میں نے کئی جگہ سے یہ شکایت سنی ہے کہ پیپر بل نہیں وہاں دیا جا رہا. اچھا, یعنی آپ وہ جب سے یہ ہاں اس میں اکاؤنٹ میں کھولیں اور اس میں دیکھ لیں. اچھا پیپر بل بھی جو آتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا مہذب عدسہ چاہیے پڑھنے کے لیے. ایگزیکٹلی, اب تو وہ سائز پیپر کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا کر دیا. لوگوں نے سوچا تھا کہ حکمران جو ہیں وہ بجلی کی قیمت کم کریں گے, انہوں نے بجلی کے بل کی سائز کم کر دی, پیج کا سائز کم. اور ان چیزوں کو, یہ چیزیں جو ہے نا لوگ آپ بریک ایک لائن میں کہنا چاہوں گا, ان چیزوں کو لوگوں کے اوپر نافذ کریں گی تو لوگ پھٹ پڑیں گے. بالکل صحیح ہے. کچھ ریلیف دیں, کچھ لوگوں کو سانس لینے کا موقع دیں, ان کو اتنے پیسے جو تھوڑے سے کما رہا ہے اس کو بھی یہ موقع دیں کہ وہ اپنے کچھ پیسے بچا سکے, اس سے کچھ اور خوشیاں خرید سکے. بالکل صحیح ہے. آج عوام نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جن حکمرانوں نے اپنے کپڑے بیچ کر جو ہے وہ خرچے پورے کرنے تھے, انہوں نے کپڑے تو نہیں بیچے لیکن ہم اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. بڑی ہی افسوسناک لائن ہے یہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آپسی اختلافات ہیں ان کو لے کر بانی پی ٹی آئی نے جو ان کے سینئر لیڈران ہیں ان کو آج بلایا تھا اڈیالہ جیل میں, اور وہ لوگ وہاں پر پہنچے بھی, لیکن ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہو سکی, جس کے بعد انہوں نے باہر آ کر بہت زیادہ شکوے شکایات کی. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ تو پھر جوں کا توں ہے. دیکھیں اب یہ مسئلہ حل کب ہوتا ہے. لیکن عمر ایوب صاحب نے کیا شکوے کیے, کیا گریے کیے, سن کے واپس آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں اس دھوپ میں, اس گرمی میں نہیں ملنے دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. اس اڈیالہ جیل کے اندر ہی ایک چوکی ہے, وہاں پہ ہم نے نماز پڑھی مسجد میں, وہاں پہ سائٹ پہ ہم لوگ وہاں پہ چوکی پہ کھڑے تھے, تو ایس ایچ او وہاں پہ وہ آیا اور اس نے کہا جی آپ یہاں سے چوکی سے باہر نکل جائیں. اس نے کہا جی ہمیں حکم ہے. میں نے کہا تمہیں کون سے, تمہارے آئی جی جو ٹاؤٹ ہے کیا اس نے دیے جیل خانہ جات کے آئی جی نے؟ اس نے کہا سر آپ سمجھدار شخص ہیں, آپ سمجھ جائیں کہاں سے حکم آیا ہے. یہ جو تزلیل ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کی ہے. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو یہ عوام کے نمائندے ہیں ان کو ذلیل کرو, اور ہم ذلیل نہیں ہوں گے. ذلیل ان کو اللہ تعالیٰ کرے گا. عزت کرنے والا اور ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, یہ لوگ نہیں ہیں. تو جس طریقے سے ہمیں اپنے قائد کے ساتھ ملنے کی جو کہ قانونی ہماری وہ تھی, ہم آئے ہیں وہ طریقہ کار جس پہ کہ اتفاق ہوا ہے عدالتوں نے. ابو بکر صاحب, ایک امید تھی شاید آج بانی پی ٹی آئی سے یہ سب لوگ ملیں اور کچھ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں, جو ہم بڑے دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے, بات نہیں پتہ چلتی کہ صحیح بات کیا ہے, غلط بات کیا ہے. امید تھی آج کی وہ چیزیں کچھ بہتر ہوں گی, لیکن انہوں نے سرے سے ملنے ہی نہیں دیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو کنفیوژن ہے تحریک انصاف کے اندر اور کیاس کی جیسے سچویشن ہے عجیب و غریب سی, یہ تو رہنی ہے ابھی, چونکہ جب تک بانی پی ٹی آئی اندر رہیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ان کو وہ ابھی سن لیں گے, ایک دوسرے کی بات بھی سن لیں گے, اور پھر خان سب کچھ کہہ دیں گے تو باہر آ کے ایک دفعہ اکٹھے کہہ بھی دیں گے. لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ایک جو حقیقی لیڈرشپ ہے اس کی کسی حد تک ایبسنس ہے, اور ایک پھر جو نئی لیڈرشپ ہے جو اب منتخب ہو کے آ گئی ہے اس کی اپنی ترجیحات ہیں, ان کا کام کرنے کا سٹائل اپنا ہے, وہ انگیجمنٹ بھی شاید کسی نہ کسی سطح کے اوپر حکومت سے چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کا پرابلم یہ رہے گا جب تک کہ بانی پی ٹی آئی واپس نہیں آتے. تو جب تک وہ جیل میں رہیں گے یہ کنفیوژنز رہیں گی, چونکہ اب آپ نے یہ جو کچھ لوگوں کو واپس لینے کا معاملہ ہے نا, اس کے اوپر اب آپ نے شیر افضل مروت صاحب کی پوزیشن سن لی. شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی جو رکنیت ہے وہ معطل ہے, اور وہ پچھلے 1-2 مہینوں سے میڈیا سے بھی جو ہے نا خود ساختہ, یا آپ کہہ لیں کہ خود ہی انہوں نے اعلان کر رکھا ہے میڈیا سے دوری کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں, میں بات بھی کروں گا. فواد چودھری صاحب کے ساتھ ان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. آج انہوں نے بڑی ایک عجیب بات ان کے نام سے چلی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر خان صاحب بھی ان لوگوں کو فیصلہ لے لیں گے, واپس لے لیں گے, تو تحریک انصاف میں بڑی ریزسٹنس آئے گی.
تو یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس جماعت کا ڈی این اے ایسا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کوئی فیصلہ کر لیں اور اس جماعت کے اندر اس حوالے سے کم از کم ریزسٹنس آئے ان لوگوں کو واپس لینے کے حوالے سے. جبکہ اس پر بھی ایک بڑی کلیئر پوزیشن جو ہے وہ 2-3 دفعہ آ چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ کیس ٹو کیس دیکھیں گے کون کس حالات میں کیسے سرکمسٹانسز میں پارٹی چھوڑ کر گیا ہے. بالکل ایسے. تو میرا خیال ہے کہ آج یہ جو پریس کانفرنس انہوں نے جیل کے باہر کی ہے, جس میں جنید اکبر بھی تھے, جس میں شہریار آفریدی بھی تھے, علی محمد خان بھی نظر آئے, عارف علوی صاحب بھی تھے اور اس طرح کے لوگ تھے, اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بھی تھے اور قومی اسمبلی کے بھی تھے. تو یہ ایک جیسچر تو بہتر گیا ہے پارٹی کے اندر, جو بظاہر لگ رہا تھا کہ کوئی 20-25 بندے ہیں جو اچانک استعفے دے دیں گے, وہ تاثر تو ابھی ایک حد تک رک سا گیا ہے نا. یہ مجھے لگ بھی نہیں رہا. میٹنگ ہو جاتی تو لیکن یہ میٹنگ کل ہو جائے گی, کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گی. لیکن یہ جو ٹریٹمنٹ ہے جیل حکام کا یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. چونکہ انہوں نے کل بھی ملنے جانا ہے اور آئندہ بھی جانا ہے اور کورٹس کے پاس بھی یہ چلے جاتے ہیں. بعض اوقات کورٹس بھی حکم دے دیتی ہیں, انہوں نے مشاورت کرنی ہے. اب اس میں ایک قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہے, عوامی مینڈیٹ ہے ان کے پاس, ایک سینٹ کے اپوزیشن لیڈر تھے, اس میں 3 ایم این ایز گئے ہوئے تھے, ان کو 2-3 گھنٹے روکا گیا ہے. پھر ایک ایس ایچ او لیول کے آدمی آئے ہیں, انہوں نے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا ہے. اور جس طرح کے ڈسکشن یہ بتا رہے ہیں یہ کوئی اچھا تاثر تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سیاسی قیادتیں اس ملک میں جس کی بھی حکومت آئے قید ہوتی رہتی ہیں بدقسمتی سے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے, یہ درست ہو جائے تو بہتر بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا نقی صاحب, قانونی حق تھا ان کا ملنے کا, ٹھیک ہے, وہ تو بات صحیح ہے کہ کل بھی ملاقات ہو سکتی ہے, پرسوں بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس طرح سے آج ان کو روکا گیا, آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں یہ جسچر ٹھیک نہیں ہے؟ سمیرا پہلے ایک بات بتائیں. ایک پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایس او پی سائن ہوا تھا حکومت اپنا جیل انتظامیہ اور خان صاحب کے مابین, ٹھیک ہے, اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاسی ملاقاتیں نہیں کریں گے, جس پہ خان صاحب نے سائن کیے ہوئے ہیں. اگر جیل حکام غلط تھے تو پھر خان صاحب کہنا چاہیے تھا نا یہ شک نکال دیں, اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. نقی صاحب آج جیل حکام نے کہا ہے ہم اس لیے نہیں ملوانے دے رہے, آپ لیٹ ہو گئے. یہ بات جیل حکام نے نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں. ویسے انہیں یہ موقف اختیار جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ابھی بڑھنی ہے بات, وہ آپ تسلی رکھیں, وہ ابھی تھوڑی سی بڑھا کے پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. سر اجازت ہے, مہربانی. پہلی بات تو یہ کیا یہ جو اپنا میٹنگ ہونی تھی, یہ پولیٹیکل میٹنگ جو ہونی تھی, یہ اسی ڈیتھ سیل میں ہونی تھی ابو بکر صاحب, جس میں یہ تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہاں ہوتی ہے ملاقات, چونکہ میں کبھی ملاقات میں گیا نہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے اندازہ نہیں وہی ہوگی نا جہاں خان صاحب رہتے ہیں, وہ روز کو کمرہ چینج تو نہیں نہ کرتے. نہیں, ملاقات کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں آنا پڑتا ہے یا ایک خاص پلیس ہوتی ہے وہاں تک آتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں جو ایس او پی ہوتا ہے, ڈیتھ سیل میں تو کوئی نہیں لے جاتا. نہ وہ ڈیتھ سیل میں ہے نہ یہ ملاقات وہاں ہوتی. ڈیتھ سیل ہے یا جو بھی ہے یا جس میں بھی رکھا ہوا ہے یا محل ہے, وہاں تو نہیں ملاقات ہوتی. دوسری بات یہ کہ یہ ملاقات پولیٹیکل ہونی تھی نا. بالکل ایسے اسی لیے ہونی تھی نا, ٹوٹلی پولیٹیکل, کہ انہوں نے ان سے یعنی پارٹی میٹنگ ہونی تھی ایک قسم کی, وہاں انہوں نے پارٹی میٹنگ کرنی تھی نا. تو کیسا کمال کا وہ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے پارٹی میٹنگ کرنی تھی جیل میں, جو نہیں کرنے دی گئی. ٹھیک ہے, میں ایس او پی میرا خیال ہے اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس پڑا ہو وہ جس پہ سائن ہے, وہ اب میڈیا میں بھی آیا تھا, وہ چلا دیں, اس پہ دیکھ لیں. تو اگر اس پہ اعتراض ہے تو پھر اس پہ اعتراض خان صاحب پہ کریں کہ انہوں نے کیوں سائن کیا. دوسری بات یہ سمیرا, یہ جا کے, اور جب مجھے تو ایک اور ایسے ہی مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں, خان صاحب سے بھی پوچھ لیں, انہوں نے تو نہیں منع کیا ملنے سے کہ میں نے نہیں ملنا. ان کے کہنے پہ کل ہم نے یہ اور یہ کہنا ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان کے کہنے پہ ان کو بلایا. نہیں آج کی بات کرو نا. اور یہ کہنا کہ ابو بکر صاحب نے کہا ایک ایس ایچ او لیول کا افسر جو ہے وہ جیل حکام کے ساتھ خان صاحب مل گئے ہوں گے کہ مجھ سے سیاسی ملاقات کرنے مت آئیں. کمال ہے یہ جو نہیں, وہ خان صاحب اس لیے مل گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا اس سے پہلے کہ کوئی مزید مجھ پہ دباؤ ڈالیں, یہ اسی طرح معاملہ ختم کرتے ہیں کہ میں ملتا ہی نہیں. اچھا, پھر یہ کہنا ابو بکر صاحب نے کہا کہ ایس ایچ او لیول کا افسر جو ہے اس نے آ کے کہا کہ آپ نہیں یہ کر سکتے, تو وہ تو آئی جی لیول کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاؤٹ ہے. ان کے بیان سنا ہے, یہ بھی آپ نے چلایا, وہ آئی جی لیول کو کہہ رہے ہیں وہ ٹاؤٹ ہے. یہ عوام کے نمائندے ہیں, سنیں نا, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ووٹ لے کے آئے, ان کو چاہیے وہ آئی جی کو ٹاؤٹ کہیں. ان کا اپنا مقدمہ ہے, اس کو ٹاؤٹ نہیں, یہ صحیح یا غلط نہیں, میں آپ کو تو کہنا چاہیے
کچھ تو لینا یا صحیح کہیں یا غلط کہیں، یہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں بھائی. میں تو ادھر سے وہ لیڈر صاحب بھی یہی کہتے تھے میں تمہیں لٹکاؤں گا، سنیں نا، میں تمہیں لٹکاؤں گا، میں تمہیں مونچھوں سے کھینچوں گا. میں نے تو نہیں کہا، میں نہ اسے جسٹیفائی کر رہا ہوں، لیکن اس آئی جی پنجاب کا کام جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 18 مہینوں سے 2 سال سے، تو وہ ہمارے سامنے ہے. تو وہ ٹاؤٹ ہوئے نا، میں نہیں کہتا، لیکن میں اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتا کوئی انہیں کہہ دیتا. تو آپ کہنا چاہتے ہیں نا، پھر یوں کہیں نا. میں نے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ ایس ایچ او پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ میں کیوں اس کو ڈیفینڈ کروں یا اس پہ کیوں میں تنقید کروں؟ جو بھی بندہ ایون وہاں پہ جیل کا کوئی وارڈن بھی کھڑا ہوا ہے، سیاسی پابندیاں صوبے میں لگا رکھی ہیں، جیل کا کوئی وارڈن بھی کھڑا ہوا ہے نا، تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا ہے. اس طرح تو اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی وہ چونکہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا لیول کم ہے. منع کرنے آئے ان کو آپ بتا دیجیے. ہاں بتائیں. میرا مقصد اس گفتگو میں یہ تو نہیں ہے، انہوں نے ایک جملہ نکالیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی جی جیل خانہ جات آئیں، لیکن یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. آپ عوامی نمائندوں کو اتنا دور سے پیدل چلائیں، دھوپ میں پھرائیں، 3 گھنٹے آپ ایک جگہ کھڑا رکھیں، پھر کہیں ٹائم ختم ہو گیا آپ چلے جائیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو عوامی نمائندوں کو ٹھیک ہے نا، عوامی نمائندوں کو باقی جیل کا ایک ٹائم کہہ دے تو وہ لیٹ ہو گئے. ہاں چلیں، اب تو یہ مجھے نہیں پتا وہ لیٹ ہوئے ہیں یا نہیں کہا گیا ہے. یہ تو ان کا موقف ہے نا. سیاسی ملاقات تھی تو اس پہ ابو بکر صاحب یہ تو ان کا موقف ہے نا جو چلایا ہے. جو موقف ہے اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. دوسرا موقف تو آیا نہیں ہمارے سامنے. نہیں آیا نا، انہوں نے کہا وہ موقف تب آئے گا جب وہ پریس ریلیز بھیج دیں گے میڈیا کو. انہوں نے کہا نا ابھی عموماً جیل حکم بھیج دیتے ہوتے ہیں کہ یہ یوں ہوا ہے. ابھی آپ نے بتا بھی دیا کہ انہوں نے کہا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا تھا. موقف تو وہ دے رہے ہیں، دونوں طرف کہا گیا. ان کی زبانی وہ موقف آ رہا ہے نا، یہی بتا رہے ہیں. اوہو، تو چلیں انہی کی زبانی، خوشبو کی زبانی دوسری سائٹ کا ہمارے پاس موقف نہیں ہے. خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، کسی کی زبانی یاد ہو گیا. وہ انہی کی زبانی آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں سمیرا، یہ جو پارٹی کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے نا، پہلی بات تو یہ، میں ویسے ابو بکر صاحب کی طرح میں بھی فواد چوہدری صاحب کو ذرا اسٹریٹ بندہ سمجھتا ہوں، بڑا لاجیکل بات کرتے ہیں. جب وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف بات کرتے ہیں پھر آپ ان کو نہیں، میں اس وقت بھی سنیں میں آپ کو اس کے حوالے دے سکتا ہوں، میں نے کالم لکھے ہوئے ہیں. مثلا چاند کا مسئلہ تھا، رؤیت ہلال کا، میں نے بڑا ان کو سپورٹ کیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے کسی سے، میں انہیں بہرحال اسٹریٹ فارورڈ بندہ سمجھتا ہوں. ابھی انہوں نے، لیکن اس معاملے میں اب ان کے خلاف بات کرنے لگا ہوں. بھئی آپ کیوں پی ٹی آئی میں مداخلت کر رہے ہیں؟ آپ تو پی ٹی آئی میں ہیں ہی نہیں. آپ تو وہ تو کہتے ہیں میں ہوں پی ٹی آئی میں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا. ابو بکر صاحب بھی لائٹر نوٹ پہ آئے. لائٹر نوٹ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی چاند کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کی رائے کا. یہ بھی وہ سمجھتے ہیں چاند کو باہر نکالنا. اپنے لیڈر سے محبت کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی آج حتک عزت کا جو قانون تھا اس کے بارے میں انہوں نے بلکہ اس کے حق میں وہ بولی ہیں اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بغیر ثبوت الزام لگانے پہ جواب تو دینا پڑے گا. جس کے ہاتھ میں بھی مائک آتا ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. ان کا کیا کہنا تھا سن کے واپس آتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں. جس کے پاس مائک ہے میڈیا کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری آزادی ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال دوں، میں کسی کی پگڑی اچھال دوں، کسی پہ تہمت لگا دوں، کسی پہ الزام لگا دوں. کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کی، کسی کی پگڑی اچھالنے کی، کسی پہ تہمت لگانے کی بغیر ثبوت کے اجازت نہیں دی جاتی. یہ صرف میرے لیے قانون نہیں، یہ کل جو بھی اس کرسی پہ بھی بیٹھا ہوگا اور جو آپ کی جگہ ہوگا، جو ان کی جگہ ہوگا، جو بھی ہوگا، یہ قانون اس کے لیے بھی ہے. حتیٰ کہ عزت کو جو قانون ہے جب اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کریں گے لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے، ہمیں پوچھا نہ جائے. اگر کوئی جھوٹ بولے، کوئی تہمت لگائے، کوئی کسی ایویڈنس کے بغیر، کسی تصدیق کے بغیر کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. سوات میں جو ہوا وہ ہم سب کے لیے بہت ہی باعث فکر ایک چیز ہے. اس بات کا تعین کیے بغیر کہ کس نے کیا کیا ہے، اگر موب آ کر یا کوئی گروہ آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. 2017-18 میں سیاسی اسکور کو سیٹل کرنے کے لیے جب ہمیں نشانہ بنایا گیا تو اس کے لیے ہم نے گولیاں بھی کھائیں، باتیں بھی سنی، الزامات کا سامنا بھی کیا. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو نخیز صاحب آج تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ بھی اس کے حق میں جو ہے وہ بول پڑی ہیں. صحیح بولا انہوں نے جو باتیں کی؟ آپ کو لگتا ہے میرا کسی حد تک تو میں بلکہ زیادہ حد تک تو میں اس قانون کے حق میں ہوں. میں یہاں باتیں بھی کرتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے جب ہم مثالیں دیتے ہیں نا، وہ یورپ میں یہ ہوتا ہے، وہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے.
اس سے پہلے مہنگائی کی وہاں ذرا یہ سچویشن ان ملکوں میں جا کے دیکھ لیجئے گا کتنے ٹیکس چوری ہوتے ہیں وہاں پہ, کتنی بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. نظام جو ان کا چل رہا ہے وہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ یہ چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں. صحیح ہے. اور یہ اب حتیٰ کہ عزت کا جو قانون ہے وہاں ذرا اسی قانون کو لاگو کر لیں یہاں پہ. ہم پتہ کیوں ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں, ہماری جان کیوں نکل رہی ہے, ہمیں اس کی عادت ہی نہیں ہے. عادت نہیں ہے, بالکل صحیح. آج اگر مثال کے طور پہ وہاں آپ جائیں نا, کبھی امریکہ یورپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں گھریلو جو ملازمین ہوتے ہیں وہ آپ رکھنا چاہیں تو آپ کو ایک یعنی آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور جو گھریلو ملازمین آپ رکھتے ہیں وہ بہترین گاڑیوں میں آتے ہیں, یعنی اتنا انہیں پر آر کے حساب سے ان کو ڈالرز ملتے ہیں. اچھا, چونکہ ہمیں عادت نہیں اس چیز کی, آج اگر یہ کہا جائے کہ جی یہاں بھی گھریلو ملازمین کی تنخواہیں اتنی ہوں گی جتنی ان کی ہیں تو ہماری جان نکل جائے. کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کیا ہم اب جھاڑو خود لگائیں گے, تو بھئی وہاں لگاتے ہیں لوگ. کیا ہم اپنے برتن خود دھوئیں گے, وہ دھوتے ہیں. تو لہٰذا ڈیفیمیشن کا تو ہمارے تصور ہی نہیں نا. ڈیفیمیشن کا تصور یہ تھا کہ یار کسی کی حتیٰ کہ عزت کا, مجھے آج تک میں آپ کو بتاؤں سمیرا اتنا عرصہ میرا یہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں گزرا, صحافت میں, ہمیں آتا تھا نا جی کسی کو ڈیفیمیشن کا نوٹس کسی دوست کو آ گیا, وہ ویسے ہی ہنسی میں اڑا دیتے تھے, اے کیا گیا, جواب دیا نہ دیا, دوسرے کو بھی پتا ہوتا تھا میں جتنا مرضی پرسو کر رہوں ہونا کچھ نہیں ہے اس کا. لہٰذا پہلی دفعہ جب یہ قانون آنے لگا تو ہمارے نا دماغ اس کو قبول نہیں کر پا رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک شخص کو میں کل تک گالیاں دیتا تھا, اب مجھے کہا گیا کہ اب تم نے اس کو گالیاں نہیں دینی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے بغیر پروف کے. اس میں کیا غلط ہے؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ میرے اعتراضات ہیں, وہ ابو بکر صاحب کے ساتھ میں متفق ہوں. وہ جو 30 لاکھ سٹارٹ میں دینے اور یہ جو چیزیں, ادروائز یہ قانون ہونا چاہیے. میں تو کہوں گا اس سے بھی سخت کریں. لوگوں کو شرم, باہر کے دنیا میں آپ سمیرا جائیں نا تو وہ لوگ منہ سے ہی باتیں کرتے ہیں, یعنی ان کا وہ تقریباً ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہاتھ انہوں نے اپنے پیچھے باندھ لیے. آپ نے دیکھا ہوگا میاں نواز شریف کے گھر کے باہر وہ جو مظاہرے ہوتے تھے اور وہاں لنڈن میں, اور لوگ چیخ رہے ہوتے تھے فلانا, پولیس کھڑی ہوتی تھی کچھ نہیں کرتی تھی تا وقت کہ کوئی فزیکل نہ ہو جائے. لہٰذا ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں ابھی عام نہیں ہوئی اور پوری دنیا ان کو مانتی ہے, وہ باتیں ٹھیک ہیں, باتیں ٹھیک ہیں, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے, کہ یہ بھی کوئی کبھی بات ہوتی ہے کہ یار کسی کی انسلٹ کرنی ہے تو سزا نہ ملے. ابو بکر صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس پہ؟ دیکھیں بہت ذمہ دارانہ سا یہ معاملہ ہے حتیٰ کہ عزت قانون کا, حتیٰ کہ بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے, اور یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک کلچر بھی بن گیا ہے. میں ڈیجیٹل کے اوپر کافی ٹائم سپینڈ ہوتا ہے آج کل, ہم تمام صحافیوں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے, چاروں طرف سے عجیب و غریب گفتگو ہوتی ہے, بالکل غیر شائستہ, انتہائی بد تہذیبی ہوتی ہے, گالم گلوچ ہوتا ہے. جس صحافی کی گفتگو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے پارٹی کے نقطہ نظر کے خلاف ہے, تو یہ جو پیڈ قسم کے ٹرولز ہیں یا آپ کہہ لیں جو ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیمیں ہیں, بدقسمتی سے بڑا کلچر بن گیا ہے. بڑی گالم گلوچ ہوتی ہے, بڑی بد تہذیبی, اور جو انسان کے رشتے ہیں ان کی بھی بڑی تضحیق ہو رہی ہوتی ہے. اس پہ تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اور یہ تمام طرف سے یہ بد تہذیبی ہو رہی ہے. کسی ایک جماعت کے لوگ یہ نہیں کر رہے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے 100 فالورز, 200 فالورز, 400 فالورز, ان کو ایون مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی فالو کر رہا ہوتا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اور ایسا دیگر جماعتوں کے قائدین بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تمام سوشل میڈیا ٹیمیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں. دوسری جماعت کی یا جو جرنلسٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں, ان کے لیے آئیڈینٹی کرائسس کھڑا کر دیتے ہیں. اور پھر ہماری صفوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سیاسی قیادت کے متعلق نازیبہ گفتگو بھی کرتے ہیں, اور یہ خواتین ہونے کے ناطے جو ہے وہ کیئرلیس جملے بھی پھینک دیتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ تو جان بوجھ کے غلط اور فیک نیوز جسے آپ کہہ لیں یا حتیٰ کہ عزت بھی کرتے ہیں. ہمارا صرف سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ اس قانون کے ساتھ اول تو پہلے تھے, ان کو مزید ایفیشنٹ کر لیتے. چلو آپ نے بنا لیا ہے تو اس میں مشاورت بہتر کر لیتے, پھر بھی بن گیا ہے, اب لاگو ہو گیا ہے, تو قانون کہتا ہے کہ نئی قانون سازی بھی کریں اور ساتھ آپ فیئر ٹرائل کا رائٹ بھی دیں, تاکہ آپ جو جمہوری آزادیاں ہیں یا جو آزادی اظہار رائے ہے وہ بھی کم از کم اس کی زد میں نہ آ جائے. جو جرنلسٹ نہیں ہے, جو ذمہ داری سے کام نہیں کرتا,
जिसको किसी जर्नलिस्टिक एसोसिएशन का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वो तो जो मर्जी करे, हम चाहते हैं उसके खिलाफ कानून के मुताबिक फैसला करें। सही। अगर कोई जर्नलिस्ट कर रहा है तो उसके लिए फोरम भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए कहा गया कि आप मुशावरत भी कर लें, लेकिन अगर वो गिल्टी है तो आप उसको सजा भी दें। ठीक है। हम सिर्फ फेयर ट्रायल के हक में थे। ठीक हो आज लाहौर में एक मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा हूं, जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं। ठीक है। एक लाहौर के रिपोर्टर है मोहसिन बिलाल, आज वो अपने चैनल से नौकरी से फारिग हो गए। बिल्कुल ऐसा पंजाब असेंबली में एक मामला हुआ है और पंजाब की जो एक बाअसर वजीर हैं पंजाब की इतलात की, उनके ऊपर बात आ रही है मुबैयना तौर पर। बिल्कुल सही। तो इस तरह के फिर कंसर्न्स बढ़ते हैं। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ओपननेस की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए और हत्तक इज्जत की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने ये बात की कि हत्तक इज्जत भी करें और हमें कुछ कहा भी ना जाए, ये बोलने वाले वो लोग हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि मुशावरत कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, सबको एतमाद में ले लिया जाता, सबके साथ बैठ के बात ही चीत हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नुखी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम से। इतना ही ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।